चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे बहुत प्यारे प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। कुरान टाइम प्रोग्राम का नाम है, जो किड्स मदरी चैनल पर देख रहे हैं बच्चे। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे इस प्रोग्राम कुरान टाइम में हम कुरानी मालूमात हासिल करते हैं, कुरानी वाक़यात सुनते हैं, कुरानी पैगामात सुनते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी सुनते हैं, तिलावत भी होती है, नात भी होती है, बयान नुज़ूल सेगमेंट भी होता है। तो आज भी आपने आखिर तक हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ रहना है। इंशाअल्लाहुल करीम बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सुभानअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुभानअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक की हमने फजीलत सुन ली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक थी जो हमने सुनी। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें ताकि हम पर ज़्यादा से ज़्यादा रहमतों का नुज़ूल हो। आइए प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम कुरान टाइम के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला खैर फी कसीरिम मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मअरूफिन औ इस्लाहिम बैनन नास वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि फसौफ़ नु'तीहि अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, हसन भाई पारा 5 सूरह निसा की आयत नंबर 114 की तिलावत कर रहे थे। आइए आपको इसका तर्जमा बताते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। उनके अक्सर खुफिया मशवरों में कोई भलाई नहीं होती मगर उन लोगों के मशवरों में जो सदक़े का या नेकी का या लोगों में बाहम सुलह कराने का मशवरा करें और जो अल्लाह की रज़ामंदी तलाश करने के लिए ये काम करता है तो उसे अनकरीब हम बड़ा सवाब अता फ़रमाएँगे। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, हमने आयत सुनी है। आयत में जो बयान किया गया उसका उर्दू तर्जमा भी हमने सुन लिया है। और कितना प्यारा प्रोग्राम है उमर फैयाज़ भाई, क्या बात है। स्टार्ट से ही हम मालूमात सीखना शुरू कर देते हैं। कुरान पाक की आयत का तर्जमा सुन रहे होते हैं, आसान तर्जमा सुनते हैं और फिर उसके बाद कलाम सुनाया जाता है, आपको कुरान पाक के पैगामात बयान किए जाते हैं। आपने क्या करना है कि इस प्रोग्राम को देखना भी है और दूसरों को भी देखने की दावत देनी है। इंशाअल्लाहुल करीम अच्छी नीयत से दावत देंगे तो आपको भी सवाब मिलेगा। अगर वो सुन के हमारी किसी बात पर अमल करते हैं, वो नेक बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं, कुरान पाक के पैगामात पर अमल करने वाले बन जाते हैं, तो इसका सवाब यकीनन आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने उनको दावत दी और उन्होंने फिर हमारा प्रोग्राम देखा।
تو ہمیں چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے سے کام کریں اور نیکیاں سمیٹتے جائیں۔ آئیے پیارے بچوں، آرکڈس پدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عرش سے نور چلا اور گھروں تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ تیری معراج کے، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جابانا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جابانا جابانا میں تجھے رکھ لو، دل میں تجھے رکھ لو، اے جلوائے جانانا میں تجھے رکھ لو۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں میں کریمانہ جب جان لبوں پر گو، لبوں پر گو، جب جان لبوں پر گو، تم سامنے آ جانا، دل میں تجھے رکھ لو، رکھ لو، دل میں تجھے رکھ لو۔ دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے، دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے، دنیا میں مجھے اپنا جو تم دیتے گئے، انداز جابانا دل میں تجھے
پی لوں گا، پر ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی وہ، اجمیر کا ساقی وہ، بغداد کا میں خانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز دل میں رکھ لو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام ہم سن رہے تھے۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا۔ ماشاءاللہ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، کلام ہم نے سنا ہے، نعت شریف سن لی ہے۔ آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اہم سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس اہم سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک کے پیغامات سنتے ہیں۔ قرآن پاک نے جو ہمیں میسیجز دیے ہیں اس پر بات کی جاتی ہے، وہ سمجھے جاتے ہیں۔ آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے میسیج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 اور 106 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا۔ اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق کے ساتھ ہی یہ اترا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ جی پیارے پیارے بچوں، پارہ نمبر 15 ہمارا چل رہا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 اور 106، یہ دو آیتیں ہم نے سنی ہیں۔ اس کا ترجمہ بھی آپ کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میں کیا ہی خوبصورت بات بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم کتاب، 4 بڑی آسمانی کتابیں، ان میں سے ایک یہ ہے قرآن پاک۔ کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک یہ کس پر اترا ہے؟ اللہ پاک کے آخری نبی، اللہ پاک کے آخری نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے قرآن پاک۔ تو فرمایا گیا کہ قرآن پاک شیاطین کے یعنی شیطانوں کے خلط ملط سے محفوظ رہا۔ اب ہو سکتا ہے بچوں کے لیے خلط ملط کا لفظ جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا، تو مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس میں اپنی طرف سے کوئی نہ اضافہ کر سکے نہ کوئی چیز نکال سکے، یعنی کہ ایڈیشن اس میں نہیں کر سکے، اپنی طرف سے کسی قسم کی وہ تبدیلی نہیں کر سکے۔ اللہ پاک نے اس قرآن پاک کی حفاظت فرمائی اور وہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کر سکے، لہذا قرآن پاک کا ایک ایک جملہ، ایک ایک کلمہ اور ایک ایک آیت، ایک ایک رکوع، ایک ایک پارہ، یعنی کہ پورا قرآن مجید فرقان حمید حق ہے اور اغلاط سے مکمل طور پر پاک ہے۔ کسی قسم کی اس میں غلطی کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، لا ریب فیہ، کہ اس میں کسی قسم کی کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں۔ یہ کتاب تو اللہ کی جانب سے ہے، منزل من اللہ، یعنی اللہ کی جانب سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ اور آیت مبارکہ کا یہ جملہ جو قاری صاحب نے ہمیں پڑھ کر سنایا، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ، یعنی آیت کریمہ کا یہ جو حصہ ہے یہ ہر ایک بیماری کے لیے آزمایا ہوا عمل ہے۔ نہال بھائی، آیت مبارکہ کا جو یہ حصہ ہے نا، یہ حصہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور اس کو آزمایا گیا ہے۔ ایسے نہیں کہا گیا اگر کہ یہ آپ کوئی بھی بیماری ہے، اگر کوئی مرض ہے، مرض کی جگہ پر ہاتھ رکھیں اور یہ آیت پڑھ کر وہاں پر دم کر دیں، پھونک مار دیں آپ، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے حکم سے جو بیماری بھی ہو
اللہ کے حکم سے انشاءاللہ وہ بیماری دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، قرآن پاک جو نازل ہوا، جیسا کہ بھی ترجمے کے اندر بھی آپ کو بتایا گیا کہ اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا، تو قرآن پاک اسٹیپ وائز اترا ہے۔ یہی نہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ ایک ساتھ ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہو گیا۔ علماء کرام نے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لوح محفوظ پر ایک ہی دفعہ نازل ہو گیا تھا، پھر لوح محفوظ سے جیسا جیسا موقع آتا گیا ویسے ویسے آیات کریمہ جو ہے وہ نازل ہوتی چلی گئیں۔ تو یوں قرآن پاک کی پہلی آیت سے لے کر، یعنی پہلی ان معنوں میں کہ وہ نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی ہے جو غار حرا کے اندر اقرأ، یہ آیت مبارکہ چند آیات شروع کی جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، تو اس آیت سے لے کر جو سب سے آخر میں آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی پورا قرآن پاک جو نازل ہوا، اس کا جو عرصہ تھا، جو ڈیوریشن تھی، وہ پتہ کتنی تھی؟ قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا، کسی کو معلوم ہے؟ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ 23 سال کے عرصے میں۔ ان کا جواب بالکل درست ہے کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ نازل کیا گیا، اور علیحدہ علیحدہ کر کے اس کی آیات جو ہیں وہ نازل کی گئیں تاکہ اس کے مضامین جو اس کے ٹاپکس ہوں اس کو آسانی سے سمجھ بھی لیا جائے، اور جو سن رہے ہیں وہ لوگ اس پر آسانی کے ساتھ عمل بھی کرنے والے بن جائیں، اور وہ چیز ذہن کے اندر آسانی سے بیٹھ بھی جائے۔ اگر ساری چیزیں ایک ساتھ ہی آ جاتی تو ممکنہ طور پر جو ہے وہ ایک آزمائش بھی ہو سکتی تھی کہ ایک ساتھ ہی بہت سارے کاموں سے منع کر دیا گیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک کر کے کئی کاموں سے منع کیا گیا، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ بہت سارے کام کرنے کا ہمیں حکم بھی دیا گیا، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے حالات اور واقعات کی ضرورت کے مطابق نازل کیا۔ جیسے جیسے حالات تھے، جیسی جیسی باتیں ہوتی رہیں، وہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اور ہمارے اس پروگرام کا تو نہال بھی پورا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے شان نزول کے نام سے، اور آج شان نزول کون کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کر رہے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ غلام مصطفیٰ۔ غلام مصطفیٰ بھائی۔ غلام مصطفیٰ بھائی شان نزول کے اندر ماشاءاللہ پوری ایک آیت پاک کا شان نزول بیان کریں گے، تو وہ بھی سنیں گے انشاءاللہ، جب تک ہم دوسری ایک اور آیت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب، یہ آپ نے جو آیت پڑھی ہے، ہم جو پچھلی آیتیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور اس آیت کے اندر کوئی فرق آیا ہے، وہ کوئی آپ بیان کر سکیں کہ کیا فرق آیا؟ ویسے تو آیت دوسری ہے، یہ تو فرق ہے یہ، لیکن چلے میں بیان کر دیتا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ پہلے ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیات جو ہے وہ سن رہے تھے اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور اب جو ہے وہ ہماری سورہ شروع ہو گئی ہے سورہ کہف۔ کون سی سورہ شروع ہو گئی ہے؟ سورہ کہف جو ہے وہ سورہ شروع ہو گئی ہے، اور سورہ کہف کی آیت نمبر 1 پہلی آیت ہی آپ کو قاری صاحب نے پڑھ کر سنائی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو بیان کیا گیا ہے، اور اس آیت کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے توجہ کے ساتھ سننا ہے، ٹھیک ہے؟ سنیں گے توجہ کے ساتھ انشاءاللہ؟ چلیں جی۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سورت کی ابتدا میں اسٹارٹنگ کے اندر اللہ پاک کی حمد بیان کی گئی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بھی بیان کی گئی ہے، اور قرآن پاک کی شان کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ رب کی حمد و ثنا ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام کی شان بھی بیان ہو گئی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی شان کو بھی بیان کر دیا گیا۔ اور کس انداز میں بیان کیا گیا؟ فرمایا گیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، جو اس کی بہترین نعمت اور بندوں کے لیے کامیابی کا سبب ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور لوگوں کے لیے کامیابی کا کیا ہے؟ سبب ہے۔ کیا ہے؟ سبب ہے۔ کس طرح سبب ہے؟ کہ اگر قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب بعض اوقات نہال بھائی، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج کا اتنا ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج تو بڑی سائنس اپنے عروج کے اوپر ہے، آج میڈیکل اپنے عروج کے اوپر ہے، آج انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی IT ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنی عروج کی سمجھ لیں کہ انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ کیا آج کے دور میں بھی ان سب باتوں پر عمل کرنا ممکن ہے؟ تو بھئی یہ آج کا دور اور وہ دور پرانا دور، بھائی آج بھی دور کس کا ہے؟ آج بھی دور مصطفیٰ کریم ہی کا دور ہے، آج بھی دور مصطفیٰ
گواہی تو ہے ہم کس کی امت ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کی امت ہیں اور ان کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، تو دور بھی انہی کا ہے۔ اگر آپ بزنس مین ہیں تو دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے شام کی طرف سفر فرمایا، اور جو ان کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا جو غلام تھا میسرہ، اس نے آ کر جو نبی پاک کی تجارت کے احوال بیان کیے، قربان جائے، اس ٹائم تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، اور لوگ بطور نبی کے نبی پاک علیہ السلام کو نہیں پہچانتے تھے کہ بھئی یہ نبی ہیں، کیونکہ نبوت کا اعلان اس وقت نہیں فرمایا تھا۔ تجارت کے اعتبار سے دیکھیں کامیاب بزنس مین، اگر ایزا یوں کہہ لیں کہ شوہر کے تو کامیاب شوہر، ایزا والد کے تو کامیاب ترین والد، ایزا یوں کہہ لیں کہ ٹیچر کے، استاد کے، تو ان سے بہتر معلم اور کون ہو سکتا ہے کہ جن کو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کو معلم کائنات بنا کر اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ تو یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور قرآن جو نبی پاک کو عطا کیا گیا، فرمایا اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ ٹیڑھ سے مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی لفظی خرابی بھی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی معنوی خرابی بھی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اعراب کی خرابی بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر کسی قاعدے قانون کی خلاف ورزی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی آیتوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہے اور نہ ہی کوئی ٹکراؤ ہے۔ ایسا یہ پیارا کلام ہے۔ جب یہ اتنا پیارا کلام ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کلام کو پڑھیں، اور پڑھنا کس طرح ہے؟ اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ چھوٹے ہیں، جیسے کڈس مدنی چینل ہے، بچے دیکھ رہے ہیں، تو مدرسۃ المدینہ میں آپ ایڈمیشن لیں، وہاں پر پڑھیں، اور اگر آپ بڑے ہیں تو آپ کے لیے دعوت اسلامی کی جانب سے بڑوں کا بھی مدرسہ لگتا ہے، چاہے اسلامی بہنیں ہوں چاہے اسلامی بھائی ہوں۔ مسجد کے اندر اسلامی بھائیوں کا لگتا ہے، اور اسلامی بہنوں کا جہاں پر اجتماع ہوتا ہے، ان کے جو مراکز ہیں وہاں پر ہوتا ہے۔ آپ اپنے علاقے کی اسلامی بہنوں سے رابطہ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا بھی کہاں ہوتا ہے۔ تو آپ سیکھیں، سیکھ کر پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اور زیادہ حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الکریم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے حوالے سے ہم نے سنا ہے، اور میسیج آف قرآن سیگمنٹ تھا، اس میں قرآن پاک کے حوالے سے ہی پیغام بھی سن لیا ہے کہ قرآن پاک یہ اللہ پاک کی عظیم کتاب ہے، اللہ پاک کی الہامی کتاب ہے، اور اللہ پاک کی ایسی کتاب ہے جو تمام کتابوں سے افضل ہے۔ جتنی بھی اللہ پاک نے کتابیں نازل فرمائی ہیں، کیا بات ہے، آسمانی کتابیں ہیں یا دنیاوی کتابیں تو ایک الگ جو ہے وہ اس کا معاملہ ہے، لیکن جو آسمانی کتابیں ہیں جو کہ اللہ پاک نے نازل فرمائی ہیں، ان سب میں بھی سب سے افضل مرتبہ اللہ پاک کی اس آخری کتاب، الہامی کتاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا مرتبہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، قرآن پاک سے برکتیں بھی حاصل کریں، اور قرآن پاک کے احکامات پر عمل بھی کریں۔ جن چیزوں سے قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے بچیں، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کریں۔ اور آج تو ماشاءاللہ ہمیں ایک وظیفہ اور روحانی علاج بھی مل گیا ہے۔ آج ہم نے اپنے سیگمنٹ میں سن لیا ہے کہ جو بھی کسی بھی مرض میں مبتلا ہو، کوئی بھی بیماری ہو، تو آپ نے آیت کا یہ حصہ پڑھ کر دم کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ اگر آپ نے یہ نہیں سنا تو آپ ہمارے پروگرام کو پیچھے جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، تو آپ اسے پیچھے کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم معلومات حاصل ہوگی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لیتے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ ہی بڑھتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ ہے کہ کافروں کے سردار اور اسکالرز یہ امید رکھتے تھے
کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے تشریف لائیں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ دوسری قوم سے تشریف لائے ہیں تو انہیں یہ خیال ہوا کہ لوگ توریت و انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف خوبیاں دیکھ کر ان کی فرما برداری کرنے لگیں گے اور ان کافر سرداروں اور اسکالرز کے تحفے تحائف سب بند ہو جائیں گے اور ان کی حکومت جاتی رہے گی۔ تو اس خیال سے انہیں حسد پیدا ہوا اور توریت و انجیل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کی خوبیوں کا جو بیان تھا اسے انہوں نے چھپا دیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، بیان نزول سیگمنٹ کا نام تھا اور آیت کا شان نزول یعنی آیت کے نازل ہونے کی وجہ بیان کی جا رہی تھی۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے زبردست سے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ایک واقعہ۔ ایک واقعہ آپ کو بیان کیا جائے گا، اور اب وہ واقعہ جو آج ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور نمرود کا۔ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرا جو شخص تھا اس کا کیا نام؟ نمرود۔ ان دونوں کا واقعہ آج آپ کو بیان کیا جائے گا۔ پیارے پیارے بچوں، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگ میں ڈالے جانے کے بعد یا اس سے پہلے نمرود کو اللہ پاک کی طرف بلایا تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو؟ اپنے رب کے بارے میں بتاؤ، تمہارا رب کون ہے؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا زبردست جواب دیا۔ آپ نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی زندگی موت اس کے ہاتھ میں، وہ زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور جسموں کے اندر موت اور زندگی کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اور خدا کو نہ پہچاننے والے کے لیے یہ بہترین رہنمائی تھی جو انہوں نے یہ جواب دیا۔ یہ خدا کو نہ ماننے والے کے لیے ایک بہترین رہنمائی تھی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ خود تیری زندگی اس اللہ پاک کے وجود کی گواہ ہے۔ اگر تو غور کر تو تجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ پاک نے۔ تو پیدا ہوا ہے تو پیدا کسی نے کیا ہے نا، اور وہ کون ہے؟ اللہ پاک۔ تو تیرا وجود اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور وہ ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ اور پھر جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ پھر میرا خدا وہ ہے جو زندگی کے بعد دوبارہ زندہ جسموں کو موت دیتا ہے۔ اس کی قدرت کی گواہی خود تیری اپنی موت اور زندگی میں موجود ہے کہ وہ کتنا زبردست قادر ہے، اور وہ قادر مطلق ہے۔ تیری زندگی میں، تیری موت میں اس کی قدرت جھلک رہی ہے کہ وہ جب اس نے چاہا تجھے پیدا کیا، اور جب اس کی چاہت ہوگی تجھے موت آ جائے گی۔ تو تیری زندگی اور تیری موت جو ہے اس کی قدرت کی گواہی دے رہی ہے۔ لہٰذا اس خدا کے وجود سے بے خبر رہنا یہ بہت بڑی جہالت اور بے وقوفی ہے۔ بھائی تجھے پیدا کیا ہے رب نے، تجھے موت دے گا رب، اور تجھے چلو موت ابھی نہیں آئی ہے تو تیرے سامنے کتنے لوگ مر رہے ہیں، ان لوگوں سے عبرت پکڑ لے۔ لیکن یہ دلیل تو تھی بہت اعلیٰ، لیکن نمرود جو ہے اس کے اوپر لگی ہوئی تھی مہر۔ اس نے بات کو ماننا نہیں تھا، نہیں مانا اس نے۔ اس کے پاس کوئی جواب بھی نہیں بن پڑا، کیونکہ ایسی اسٹرانگ دلیل دے دی۔ اب جب اس کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا نا، تو اس نے خواہ مخواہ کی جو ہے نا وہ اپنی طرف سے لاجواب کرنے کے لیے، اور شرمندہ چونکہ وہ ہو چکا تھا تو یوں کہہ لیں کہ اب خواہ مخواہ کی اس نے بحث کرنا شروع کر دی، عجیب و غریب قسم کے جوابات دینا شروع کر دیے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ یہ کون سی بات ہے، زندہ کرنا، موت دینا، یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، میں کرتا ہوں۔ اب اس نے کس طرح کیا ذرا سنیں، بے وقوفی والی اس نے بات کی۔ اس نے کس طرح کیا، اس نے دو شخصوں کو بلایا اور ایک کو کہا کہ اس کو مار دو، اور دوسرے کو کہا اس کو رہا کر دو، چھوڑ دو۔ لہذا جس کو مارنے کا حکم تھا اس کے وزیروں نے، جو بھی وہاں پہ ملازم تھے، سپاہی تھے، انہوں نے اس کو فوراً مار دیا، اور جس کو چھوڑنے کا کہا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ کہا دیکھ لو میں نے اس بندے کو چھوڑ دیا اور اس کو مار دیا۔ تو یہ جو اس نے بات کہی یہ بالکل بے وقوفوں والی بات تھی، کیونکہ یہاں اس نے کوئی موت تھوڑی دی ہے، بھائی اس نے قتل کیا ہے، ٹھیک ہے، اپنے اختیار سے تو موت نہیں دی ہے نا۔ تو یہ تو یوں کہہ لیں کہ قتل کرنا تھا، اور قتل کرنا کہاں اور چھوڑنا کہاں، اور کہاں موت اور زندگی کو پیدا کرنا۔ زندگی اور موت کو پیدا کرنا ایک الگ بات ہے،
اور بالکل پہلی طور پر بنیادی طور پر زندگی کو پیدا کیا گیا، پہلی دفعہ بندے کو پیدا کیا گیا ہے، یہ اس کی پیدائش ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کام تو نے نہیں کیا۔ چنانچہ عقل رکھنے والوں پر اسی وقت یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جو دلیل جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے وہ تو بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل ایکوریٹ ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ڈیبیٹ کی، کوئی شک و شبے کی گنجائش بچی ہی نہیں ہے۔ اور جو نمرود جو ہے وہ کام کر رہا ہے، وہ یہ حرکتیں اس وجہ سے کر رہا ہے تاکہ اس کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، کیونکہ اس کے درباری موجود تھے، اس کے ماننے والے موجود تھے، اس کے پیروکار موجود تھے، تو وہ ان کے سامنے اس نے جو ہے نا وہ شرمندگی سے بچنے کے لیے اس نے یہ کام کیا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر اس کی پکڑ کی کہ موت اور زندگی کا پیدا کرنا تو تیری قدرت کے اندر بھی نہیں ہے، زندگی موت کو تو نے پیدا تھوڑی کیا ہے، بھائی بندہ پہلے سے پیدا ہو چکا ہے، تو نے تو اس کو قتل کیا ہے، اس کو بھی موت کیا دی ہے، تو نے قتل کیا اس کو، ٹھیک ہے۔ اور اے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، تو اس سے آسان کام ہی کر کے دکھا۔ اب جب اس نے یہ بات نہیں مانی نا، تو آپ نے کہا کہ بھائی تو یہ کام تو نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا، اس سے آسان کام کر کے دکھا دے۔ اس نے کہا جی کیا آسان کام کرنا ہے بتائیں، میں کر کے دکھاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر ایک کام کر کہ سورج جب بھی نکلتا ہے تو کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے۔ کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے۔ اور ڈوبتا کہاں ہے؟ مغرب۔ مغرب میں۔ کہاں ڈوبتا ہے؟ مغرب میں۔ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، ٹھیک ہے، پورا یوں راؤنڈ لے کر یوں آ کر وہ مغرب کی طرف ڈوب جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی اگر تو واقعی جو ہے نا وہ اس طرح کی تیرے اندر کوئی ہمت ہے اور تو کر سکتا ہے تو پھر جو ہے وہ ایک کام کر کہ سورج جو مشرق سے نکلتا ہے اسے مغرب سے نکال کے دکھا، وہ نکلتا یہاں سے تو یہاں سے نکال کے دکھا۔ اور وہ کیسے کر سکتا تھا؟ قطعی طور پر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہ جھوٹا خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کتنی بڑی جرت ہے کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور جب اس سے یہ سب چیزیں دلیلیں مانگی جا رہی ہیں تو وہ ادھر ادھر کی بات کر رہا ہے۔ تو جب اس نے یہ بات سنی تو پھر وہ جو ہے وہ ہکا بکا رہ گیا، اور اس کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ جواب ہوتا ہی کا، اس کے پاس کوئی قدرت ہی نہیں ہے، کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ طاقت والا کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ پاک طاقت والا ہے۔ اور یہ جو جھوٹے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا ہونے کے دعوے دار بنے بیٹھے تھے، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی قدرت اور طاقت نہیں تھی۔ مزید تفصیل سے اگر آپ یہ واقعہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 258 نمبر آیت کے اندر یہ پورا تذکرہ موجود ہے۔ اور مزید تفصیلات یا قرآن پاک کے اور کچھ واقعات کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ تفسیر صراط الجنان کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ عجائب القرآن کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net ایڈریس اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، آپ اس پر جا کر بھی اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ فری آف کاسٹ بالکل مفت کے اندر کر سکتے ہیں، اور اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اور اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور نمرود کا ہم نے واقعہ سنا ہے۔ نمرود یہ ایک کافر بادشاہ تھا اور اس نے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا، ابھی ہم نے واقعہ سنا ہے، اور پھر اس کا انجام، اس کا اختتام بھی برا ہوا تھا۔ اللہ پاک نے اسے بھی عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ اور ابھی جو کتاب کی بات ہوئی عجائب القرآن ما غرائب القرآن، اور فیاض بھائی میں تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یہ لے لیں کتاب، کیا بات ہے، یہ لے لیں، آپ حاصل کر لیں اسے، مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب کر لیں، آپ کو فائدہ نہیں، آپ کو فائدے حاصل ہوں گے۔ کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے کہ آپ کو قرآن پاک کے جو واقعات ہیں، قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر بہت سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں، پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ہیں، پچھلی امتوں کے واقعات ہیں، تو ان کو آپ پڑھیے اور کتاب کو لیجئے، انشاءاللہ الکریم بہت کچھ آپ کو پتہ بھی چلے گا، بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا، اور انشاءاللہ الکریم آپ جب اپنے بچوں کو واقعات سنائیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آپ کو کتاب ریکمینڈ کریں، کوئی کتاب کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم چھٹی والے دن یا کسی اور دن بھی اس کا کتاب کا مطالعہ کر سکیں۔ تو قرآن پاک کی باتیں پڑھنا، قرآن پاک کی تعلیمات پڑھنا، قرآن پاک کے احکامات کو پڑھنا، قرآن پاک کے واقعات کو پڑھنا، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور اس کتاب کے اندر جو قرآن پاک کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، جتنے دلچسپ انداز میں بیان کیے گئے ہیں، کمال ہے۔ آپ اپنے بچوں کو یہ واقعات بتائیں گے، مزہ آئے گا انشاءاللہ، آپ کو بیان کرنے کے اندر مزہ آئے گا اور بچوں کو سننے کے اندر مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ جھوٹی سچی کہانیاں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، بالکل وہ ایسے آپ نہ بیان کریں، بلکہ یہ جو سچی کہانیاں ہیں، جو قرآن پاک کے سچے واقعات ہیں، آپ انہیں بیان کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس سے درس بھی حاصل ہوگا، اور یہ سچے واقعات ہیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی
حاصل ہوں گی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے لیے چلتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں ارشاد فرماتا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ترجمہ، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں قبلے کی تبدیلی کا واقعہ ذکر ہوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو تقریباً 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ اس میں ایک حکمت تھی، وہ حکمت پوری ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ کعبہ شریف کو ہی ہمارا قبلہ بنا دیا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیے، ظہر کی نماز ادا فرما رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پیچھے حاضر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اسی وقت عین حالت نماز ہی میں حکم آ گیا۔ اب پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عین حالت نماز ہی میں بیت المقدس سے کعبہ کی طرف چہرہ فرما لیا۔ ظہر کی نماز 2 رکعتیں ادا کی جا چکی ہے، 2 رہتی ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ ایسا بھی تو ممکن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت نماز میں خواہش فرمائی تو نماز پوری ہونے کے بعد حکم دے دیا جاتا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگلی نماز کعبے کی طرف رخ کر کے ادا فرما لیجیے گا۔ لیکن قربان جائیے، اللہ پاک کو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی پسند ہے اور اللہ پاک ان کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے، لہٰذا 2 رکعتیں مکمل ہونے کی بھی تاخیر منظور نہ کی گئی، عین حالت نماز ہی میں فوراً آپ کی مرضی کو پورا کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ علیہ محمد وصلی اللہ علیہ سبحان اللہ۔ آج تو ماشاءاللہ بہت پیارا ہم نے سیگمنٹ سنا ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قبلے کی تبدیلی کا جو حکم آیا تھا، اس میں بھی نبی پاک کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ اور سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے بچوں، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ مسجد قبلتین آج جس جگہ پر واقع ہے، اس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے تھے۔ ظہر کی نماز تھی اور 2 رکعتیں ہو چکی تھی، 2 رکعتیں رہتی تھی۔ ظہر کی نماز میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں نا، 2 رکعتیں ہو چکی تھی اور 2 ابھی باقی تھیں۔ 2 رکعتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے بیت المقدس فلسطین کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے ادا کی، اور پھر جو مزید 2 رکعتیں تھیں، جو آخری 2 رکعتیں تھیں، وہ کعبۃ اللہ شریف، بیت اللہ شریف، مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر کے ادا کی۔ ایسے یہ اللہ پاک کا حکم تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں رضا تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہم بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ شریف، مکہ شریف کی طرف جو ہے وہ دیکھ کر نماز ادا کریں، تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش فرما دیا اور اس حکم کو جاری فرما دیا۔ آج تک مسلمان اور قیامت تک اب مسلمان کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کی آج کی ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آج بھی آپ نے بہت کچھ ہمارے پروگرام سے سیکھا ہوگا، ہم امید کر سکتے ہیں، اور جو آپ نے سیکھا ہے اس پر عمل کی بھی نیت کر لیجئے، اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ Quran time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں،